एहतशाम साहब साथ ही रहिएगा। ज़फ़र हिलाली तज्ज़ियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़फ़र साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। इस ख़तरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल को क्या सूरत हाल बनती आगे देख रहे हैं? क्या ये अफरा तफरी मज़ीद बढ़ेगी? आपको यकीनी तौर पे याद होगा अमरीका के पास फ़ौज की ताकत तो यकीनी तौर पे मौजूद है, हम सब जानते ही हैं। लेकिन अगर माजी की बात करें, वियतनाम से जो कुछ हुआ, अमरीका रुसवा होकर बाहर निकला, अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ, अमरीका को जीत नहीं मिली, लेकिन अभी जो सूरत हाल है ये कहाँ जाती हुई देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका को इतना अमेरिकनों को चाहिए था कि उनको पता हो जाए कि ईरान के पास बम ना है, और अगर था और अगर उसका कोई फिक्र था कि शायद बम हो जाए, उसको ख़त्म करें। अब तो ये ऐसे ईरान के साथ करेंगे जैसे ईरान को कोई 30-50 साल तक कैपेबिलिटी इस वेपन का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो ही ना। और उसके लिए मैंने पहले कहा था कि डी इंडस्ट्रियलाइज बॉम्बिंग होगा। ये मैंने 2-3 महीने पहले भी कहा था कि जब बॉम्बिंग होगा तो और अगर ईरान सरेंडर नहीं करेगा तो उस हद तक बॉम्बिंग जाएगा जो आपको याद होगा बुश ने कहा था अफगानिस्तान के बारे में। कहता है जब मुशर्रफ को उन्होंने कहा था कि वी विल बॉम्ब यू into the stone age। तो उसके बाद सुना क्या है, उसके बाद जब पता चल गया कि ये अमेरिका का ये है तो उन्होंने फिर मान गए। फिर हमारी कोऑपरेशन भी उनके साथ शुरू हो गई और फिर हमने सब देखा, द रेस्ट इज हिस्ट्री। अब जो ये हुआ ये भी एक इस किस्म का अब थ्रेट है। ट्रम्प ने इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कैपेबिलिटी, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी को ख़त्म करेगा। और मगर शायद इससे काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो गया है समझो। मगर एक बॉम्बिंग कैंपेन शुरू हो सकता है ईरान के ख़िलाफ़ जो 2-3 महीने तक चले, फिर रेजीम चेंज और उसके बाद उनकी हुकूमत, और उसके बाद खुदा जाना क्या होता है। मगर हमारे लिए एक सीधी सादी बात है, इससे बड़ा सिग्नल क्या हो सकता है कि आप के साथ जो ईरान के साथ होना है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। बस ये उसने कहा है, ये मेरे अपने कान से सुना है, ये पूरी आधी दुनिया अपने कान से सुनी है। इसका क्या, अगर ईरान के पास जो थोड़ा सा शक था कि पूरा वेपन ना हो, उसको साथ वो किया है, तो हमारे साथ जब हमें उनको पता है हमारे पास है, हमारे साथ क्या होगा। और हिंदुस्तान का जो पूरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ जो था, वो क्यों हुआ था, वो कैसे हुआ था, किसकी इजाज़त से हुआ था, और कैसे वो एक स्टेप था इन द प्रोसेस ऑफ डी-न्यूक्लियर। और ठीक है, लोग कहते हैं कि ये सब चीन के द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज चाइना, मगर चाइना तो खैर उनको पहुंचते पहुंचते शायद चाइना के साथ उनकी कोएग्जिस्टेंस हो जाए, माने रह सकें चाइना के साथ, इसलिए चाइना को वो पहुंच नहीं सकते। कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि रूस और चीन को अलग करें और फिर एक एक करके करें, मगर वो लंबी बात है। तो मेरे ख्याल में कि हमारे लिए एक ही मैसेज है कि बिल्कुल हमें तैयार हो जाना चाहिए, और जो भी हम सुनते हैं कोई 10 दफ़े डबल चेक करो। और इन लोगों से जो हम सुनते हैं तो आई थिंक कि बड़ी एहतियात करना चाहिए, हमें फूक फूक के चलना चाहिए। एहतियात बड़ी ज़रूरी है। इस बात का ख़तरा फिर ज़फ़र हिलाली साहब यकीनी तौर पे बढ़ता जा रहा है कि ये तनाज़ा तेज़ी से काबू से बाहर हो सकता है। अभी आपने चाइना और रशिया का जिक्र किया, क्या समझते हैं कि एक्सपेक्टेड रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है इन दोनों की जानिब से? बस वो खुद अपनी तैयारी करेंगे। चाइना के पास, अमेरिका के पास एक बॉम्ब है, उसका नाम है द ज़ार। रूस के पास एक बॉम्ब है, उसका नाम है द ज़ार बॉम्ब। उन्होंने एक ही दफ़े वो फाड़ा है और फिर उन्होंने खुद कहा कि हम ये फिर कभी नहीं फाड़ेंगे। तो और देखिए, रूस के पास एक सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली, मिसाल के तौर पे अगर हर आदमी रूस का मार दें आप,
پھر ایک سگنل جائے گا, ایک آٹومیٹک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سگنل جاتا ہے, وہ پوچھتا ہے کہ آپ لوگ سب ہیں اور ہمارے آرڈرز مناسب ہیں, اور اگر کوئی جواب نہ آئے اس لیے کہ سب لوگ مر گئے, ادھر سے آٹومیٹکلی جواز آ جاتا ہے کہ امپلیمنٹ کر دو آرڈرز جو آپ کو پروگرام کیا تھا. تو آٹومیٹکلی جو ٹارگٹس ہیں, آٹومیٹکلی میسائل جو ہیں روس کے, وہ فائر کرتے ہیں ان ٹارگٹ سے جو پہلے ان کے اوپر پری پروگرام کیا گیا تھا. تو اس قسم کے ان لوگوں کے پاس سسٹمز ہیں کہ کسی پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. انفارمیشن جو کوئی نہیں روک سکتا, وہ ایک آرٹیفیشل انفارمیشن ہے, ایک سگنل نہیں آئے 5-10 منٹ میں تو وہ اٹیک کرتے ہیں, تو وہ اٹیک کر دیں گے. ظفر ہلالی صاحب, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑا انپریڈکٹیبل سا ہو گیا ہے. ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ مسلسل تبدیل ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا جو وہ بات کر رہے ہیں اس پہ قائم نہیں رہ رہے, بڑے بڑے یو ٹرن لے لیں. آپ سمجھتے ہیں وکٹری تو تب ممکن ہوتی ہے, فوجی طاقت تو امریکہ کے پاس ہے ہی, لیکن جب آپ کی سیاست بھی آپ کے ساتھ ہی ہو. اگر کانگریس کی بات کریں تو کانگریس کے ارکان ان کے اس حملے سے, ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حملے سے خوش نہیں ہیں. میرے خیال میں کہ 60% امریکہ جو تھا وہ نہیں چاہتا تھا, 70% ریپبلکن پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ ایران کے ساتھ جنگ ہو. جب پول ہوا تھا موسٹ ریسنٹ پول, اس سے پہلے 60% امریکن جب پول ہوا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں چاہتے جنگ ایران کے ساتھ. اور لینڈ وار پہ اگر آپ پوچھے تو اس وقت شاید 90% ہوتا. ان کو یہ پولز کا فکر نہیں ہے, ان کو اپنا فکر ہے اور اپنا ہر چیز اپنا فکر ہے. اور یہ جو ہوا ہے, دیکھیے ایک ملک جس کے پاس بم تھا نہیں, آپ کی نیشنل انٹیلیجنس کانگریس کو کہہ رہے ہیں ان کے پاس بم نہیں ہے, اور آپ انشور کر رہے ہیں IAEA کا 24/7 پریزنس سے, اور پوزیشن کر رہے ہیں آپ مانیٹرز ہر جگہ جدھر کنسیویبلی انریچمنٹ ہو سکتا ہے کہ بم نہیں ہے, بنے گا. وہ بھی کافی نہیں ہے. جب وہ بھی کافی نہیں ہے آپ کو, تو پھر میں تو سوچتا ہوں خدا کے لیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا ہوگا. بالکل سوچنا چاہیے. اور اچھا ظفر ہلالی صاحب, ابھی ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ یہ واضح کر رہے ہیں کہ جی اب یہ امن کا وقت ہے. حملے کے بعد وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب امن کا وقت ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں امریکہ نے ایران پر حملہ تو کر دیا ہے, کانسیکوینسز اس کے بہت الگ ہوں گے ٹرمپ کے لیے, امریکہ میں بھی, امریکہ سے باہر بھی. امریکہ کے ٹرمپ کے مفاد میں ہوگا یہ واقعی حملہ؟ میں سمجھا نہیں, ٹرمپ نے جو یہ تو امریکن پیس ہوگا نا. میں دوہرا دیتی ہوں آپ کے لیے. آپ یہ سمجھتے ہیں ابھی حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ امن کا وقت ہے, یقینی طور پہ ایران اس کا جواب ضرور دے گا بیکاز ان کی سوورینٹی کی بات ہے. ایران نے اعلان بھی کیا ہے کہ ایران کا پورا ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کا یہ اعلان سامنے آیا ہے. سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ حملہ کر دیا ہے اس کے کانسیکوینسز ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت الگ ہونے والے ہیں, امریکہ میں بھی, امریکہ سے باہر بھی. کیا واقعی ایک سرپرائز ٹرمپ کو بھی مل سکتا ہے؟ ٹرمپ جس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ صحیح قدم اٹھائے, کیونکہ یہ ایک طرح سے اللیگل بھی حملہ ہے, کیونکہ کانگریس کی اجازت, کانگریس سے مشاورت بڑی ضروری تھی جو کہ ٹرمپ کے پاس نہیں تھی. نہیں, میرے خیال میں یہ ایک آرگیومنٹ چل رہا تھا امریکہ میں کہ کانگریس کی اجازت چاہ رہی کہ نہیں, اور وہ چاہ رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشن کو ایسا بنائے کہ کانگریس شوڈ ووٹ آن وار, مگر وہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے جب جنگ وانگ کی بات آتی ہے تو سرپرائز ایلیمنٹ اور یہ تو ہونا چاہیے. اگر آپ ایک دفعہ چلے جائیں کانگریس کو کہیں کہ چلو بھائی ہم جنگ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, تو وہ ملک کو تو پتہ پھر چل جاتا ہے کہ جنگ ہونا ہے اور کب اور یہ اور وہ. میرے خیال میں یہ ایک کیمپین تھا مگر یہ ہوا نہیں. تو یہ اللیگل لیگل یہ سب آپ چھوڑ دیں. میرے خیال میں ڈیپ سٹیٹ جو ہے امریکہ کا, جو امریکہ چلا رہا ہے, جس میں اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ڈیپ سٹیٹ تو خوش ہوگا. ڈیپ سٹیٹ نے تو کروایا ہے اس سے. اب ہر قسم کے آرگیومنٹ یہ آ رہے ہیں. اب آپ نے پتہ نہیں, آپ انٹرنیٹ دیکھیں وہ جو ایپسٹین کا قصہ ہے,
کہ ان لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے اب وہ سب قسم کے پکچرز نکل آ رہے ہیں جس میں ٹرمپ صاحب کی تصویر ہے. تو اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں, مگر ڈیپ اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے جی امریکہ جتنا ہتھیار پہ خرچتا ہے پوری دنیا ملا کے اتنا ہتھیار پہ نہیں خرچتی ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ وہ ہتھیار استعمال نہ کریں اور اپنی پرائمیسی کو ایسرٹین نہیں کریں تو وہ سب خرچے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا ظفر صاحب احتشام بول رہا ہوں. میں بھی ایک سوال پوچھوں گا آپ سے. ظفر صاحب, آپ کا بڑا سفارتکاری کا بڑا وسیع تجربہ ہے, آپ نے بڑے قریب سے بہت کچھ دیکھا ہے بنتے بگڑتے دنیا کے معاملات. اب یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو آئے ہیں یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں نے امریکہ کی جنگوں سے باہر نکلنا ہے, امریکہ فاریور وار اس سے نکلنا ہے. بڑے دعوے کیے تھے انہوں نے کہ جی میں غزہ کی جنگ بند کراؤں گا, میں روس اور یوکرین کی جنگ بند کراؤں گا, پاکستان انڈیا کی جنگ بنانے کا وہ کریڈٹ دیتے ہیں. اپنے پہلے دور میں کوسوو اور سربیا کی جنگ بند کرانے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں. میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ جو لوگوں کو کہا گیا تھا کہ یہ جو امریکہ کی وار مشینری ہے, کہا جاتا ہے کہ $3 ٹریلین وہ ان کو پیسہ کماتے ہیں, اسلحہ بنا کے بیچتے ہیں جب دنیا میں, تو انہوں نے آ کے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دنیا میں جنگیں بند ہوں گی, امریکہ کا رول ڈفرینٹ ہوگا. آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ 180 ڈگری ٹرن دیا انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اور یہ خود جنگوں میں شامل ہو گئے ہیں. تو اس سے اب کیا میسج, دنیا کو کیا میسج جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ احتشام صاحب, اس کا جواب میں آپ کو بڑے آسانی سے دے سکتا ہوں. کل اسرائیلیوں نے غزہ میں عورتوں اور بچوں پہ امریکن ٹینکس استعمال کیا. کل جو آدمی اتنے دیر سے دیکھ رہا ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور جس آدمی وہ کر رہا ہے اس کی آج اس نے پوری ملک اور قوم اور دنیا کے سامنے تعریف کی ہے, آپ اس پہ کوئی بھروسہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں چلا؟ میں دیکھیے, میں آپ فالو کریں میرے ٹویٹس جو ہیں, میں نے ایکس پہ پرسوں ترسوں کہا تھا کہ بھائی ابھی تو جنگ لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایران نے کہا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے, تم نے کہا ہے نہیں ہے, ایران نے کہا ہے ہم کبھی نہیں رکھیں گے, دنیا نے کہا ہے کہ خمینی نے کبھی آرڈر نہیں دیا ہے کہ نیوکلیئر ہو, اور یہ سب بھول جائیں. لوگ ایکچولی پریزنٹ ہوں گے 24/7 ہر انسٹیٹیوشن میں جو انریچمنٹ ہو سکتی ہے, اور 3 اور 4 اور 5% سے زیادہ ہو نہیں سکتی. اور وہ جو 60% ہوا تھا وہ بھی ان لوگ سرنڈر کرنے کے یہ اگریمنٹ ہو گئی ہے ان کی. تو اب رہ کیا رہا ہے؟ اب تو کچھ نہیں رہا ہے. اور پھر کل جب میں نے سنا کہ یہ B-2s اور یہ سب تیار ہو رہے ہیں, میں نے کل ٹویٹ کیے 1:30 بجے رات کو, آج صبح 1:30 بجے رات, in other words 1:13, کہ I was wrong, کہ جنگ ہوگا, پکا ہوگا, اس لیے کہ یہ سب جھوٹ تھا, اس لیے کہ ان کے ایکشنز بتا رہے تھے کہ سب جھوٹ ہے. تو میرا تو پروف ہے آپ کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.